अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे शौहर ने 10 लाख मुझे ला के दिए और बोला कि ये किसी दोस्त की अमानत है, कुछ दिन बाद वो ले जाएगा, संभाल कर रखना। मैंने अलमारी में रख दिए। कुछ दिन बाद शौहर का दोस्त अपने पैसे लेने आया। मैंने अलमारी खोली तो पैसे गायब थे। शौहर ने कहा, ज़रूर तुमने अपने भाई को दिए होंगे, उस पर कर्जा था। बहुत मेरे शौहर के दोस्त ने कहा, मुझे पैसे वापस करो वरना पुलिस बुलवा लूंगा। शौहर ने कहा कि पैसे नहीं है, पैसे के बदले मेरी बीवी बेच। अंधेरे कमरे में बैठी मैं थर थर कांप रही थी। मुझे लग रहा था किसी भी लम्हे दरवाजा तोड़कर मेरा शौहर अंदर आएगा और मुझे गला दबाकर मार डालेगा। बाहर सहन में उसके और उसके दोस्त के लड़ने झगड़ने की आवाजें मेरे कानों में पड़ रही थीं। मैंने घबरा कर दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फूट फूट कर रोऊं। बार बार मेरी निगाह भटक कर उसी अलमारी की तरफ जा रही थी जिसके दोनों पट खुले थे। उसका हर दराज मेरे शौहर ने बाहर निकाल दिया था। अंदर पड़ी हर चीज अब जमीन पर बिखरी हुई थी, मगर अलमारी में जो कुछ उसे चाहिए था वो तो मिला नहीं था। अचानक की जोरदार आवाज से दरवाजा खुला। मैं उछलकर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। दरवाजे में मेरा शौहर खड़ा था और पथरीले तासुरात से मुझे देख रहा था। चल उठ, बांध अपना सामान और निकल जा मेरे घर से, उसने वही कहा जिसका मुझे डर था। मैं कांप कर रह गई। शौहर के घर के सिवा मेरे पास और कोई ठिकाना भी नहीं था। माँ बाप तो अरसा हुआ गुजर चुके थे। मैं भला कहाँ जाती? खुदा के लिए ऐसा मत करो। मेरा तुम्हारे सिवा और कोई नहीं, मेरी कोई औलाद भी नहीं जिसके सहारे मैं जिंदगी गुजार सकती। मेरा यकीन करो, मैंने वो पैसे नहीं चुराए। मैंने दोनों हाथ अपने शौहर के सामने जोड़ दिए, लेकिन वो बेफर गया। उसने आगे बढ़कर मेरे जुड़े हुए दोनों हाथों को एक झटके से लग किया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ वो पैसे तूने ही लिए हैं। अपने उस भूखे नंगे भाई का कर्ज दिया होगा या फिर किसी और उयाशी में अड़ा दिए होंगे। अब मेरा दोस्त बाहर खड़ा अपनी रकम मांग रहा है। 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊं? बोलते बोलते उसकी आवाज परेशानी में बदल गई। लेकिन मुझे तो अपनी पड़ी थी। मुझे इस घर से ना निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी? मैंने एक दफा फिर उसकी मिन्नत की तो वो झुंझला गया। मैं तुझे इस घर में नहीं, अपनी जिंदगी से भी निकाल रहा हूँ। 10 लाख रुपए देने के लिए नहीं है मेरे पास, इसलिए तुझे बेच रहा हूँ। अब तू मेरे दोस्त के साथ जाएगी? मेरे शौहर की बात पर गोया मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मैंने घबराकर खुले दरवाजे से बाहर झांका। सामने ही उसका दोस्त खड़ा, मूंछों को ताऊ देते हुए अंदर देख रहा था। उसके लबों पर बुरी शातराना मुस्कुराहट थी। मैं कांप कर रह गई। नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत करो। मैंने एक दफा फिर अपने शौहर की मिन्नत समाजत की, लेकिन अब की बार वो कुछ सुनना नहीं चाहता था। वो मुझे बाजू से पकड़कर घसीटता हुआ बाहर ले आया और उसने अपने दोस्त के कदमों में मुझे फेंक दिया। अच्छी तरह देख ले, इससे कोई कमी नहीं है। जवान है, उम्र भी सिर्फ 25 साल है। 10 लाख के बदले ये बुरी नहीं, मेरे शौहर ने कहा तो मैं लर्ज कर रह गई। भला कोई शौहर भी अपनी बीवी का इस तरह सौदा करता है जैसे वो कर रहा था? मैं अपनी चादर में खुद को छुपाने लगी। मेरा शौहर मेरा सौदा तय करके अब बेजारी से दाएं बाएं इस तरह देख रहा था जैसे उसका काम खत्म हो गया। मेरा दिल चाहा मैं जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे दे मारूं। तुम ये सब क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूं, कोई चीज नहीं जिसे तुम 10 लाख के बदले मुझे इस शख्स के हवाले कर रहे हो। मैंने पलट कर कर्बनाक चीख के साथ कहा, मगर मेरे शौहर ने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। ये इस बात का इशारा था कि अब मेरे साथ चाहे जो कुछ भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा ड्रामे मत कर, चल मेरे साथ। उस शख्स ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे बाहर की जानिब घसीटा। मैं कपकपा कर रह गई। पछतावे की एक तेज लहर मेरे अंदर जागी। मैंने पलटकर कमरे में से नजर आती अलमारी पर निकाह डाली। काश उस रोज मैं वो गलती ना करती तो आज ये सपना होता। मैंने सख्ती से अपनी आंखें मींच ली, लेकिन अब क्या हो सकता था? मुझे मेरी गलती की सजा मिल चुकी थी। वो बदमाश सा दिखने वाला आदमी मुझे घसीटते हुए बाहर ले जा रहा था। बाहर उसकी गाड़ी खड़ी थी। मूंछों को ताव देते उसने गाड़ी का दरवाजा खोला। पता नहीं ये आदमी मेरे साथ क्या सलूक करेगा। शायद इतनी दौलत होने के बाद उसके घर में मुझे कुछ सुख मिल जाए। एक सोच मेरे जहन में आई, लेकिन गाड़ी के खुले दरवाजे से जो ही उसने मुझे अंदर पटका, मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। गाड़ी के अंदर पिछली सीट पर कोई और भी बैठा था। उस शख्सियत को देखते ही मेरी आंखें बेयकीनी से फैल गईं। मुझे यूं लगा जैसे मुझे किसी ने जलते तंदूर में फेंक दिया। वो शख्स आगे बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर रहा था। मैं अचानक ही पलटी और जोर से चिल्लाई, खुदा के लिए दरवाजा खोलो, मैं गाड़ी में नहीं बैठ सकती।
میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی، مجھے واپس جانا ہے۔ میں دونوں ہاتھوں سے دروازے کو زور زور سے مکے برساتے ہوئے اسے کھولنے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن کسی پر میری چیخوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ میرے شوہر کے دوست نے میرے کئی بار چلانے کے بعد بھی میری بات نہ سنی۔ میں نے مڑ کر خوفزدہ نگاہوں سے اپنے ساتھ بیٹھی اس شخصیت کو دیکھا اور سختی سے اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ خوف سے میرا برا حشر ہو رہا تھا۔ سکڑ کر گاڑی کے دروازے سے ٹیک لگائے مجھے وہ سب کچھ یاد آنے لگا جس کے بعد آج میں اس مقام پر آ پہنچی تھی۔ یہ کہانی آج سے 4 سال پہلے میری شادی کے دن سے شروع ہوئی تھی۔ صرف 2 جوڑے کپڑے میں میرے چچا چاچی نے مجھے اپنے گھر سے رخصت کر دیا تھا، یوں جیسے جان چھڑائی ہو، کیونکہ میرے والدین کو مرے ہوئے عرصہ گزر چکا تھا اور وہ میرا خرچ اٹھا اٹھا کر تھک چکے تھے۔ سرخ دوپٹے کا گھونگھٹ گرائے میں اپنے دھڑکتے دل کو سنبھال رہی تھی۔ میں نے راشد کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ رخصتی کے وقت بھی مجھے اس کا چہرہ دکھائی نہیں دیا۔ یہ چھوٹا سا گھر تھا جس میں 2 ہی کمرے تھے۔ ایک کمرے میں میری ساس رہتی تھی اور دوسرے کمرے میں ایک بیڈ کے اوپر چند پھولوں کی پتیاں گرا کر انہیں اسے میرا کمرہ بنا دیا تھا۔ دروازہ کھلا تو میرا دل زور سے دھڑک اٹھا۔ ہر لڑکی کی طرح مجھے بھی امید تھی کہ شادی کے بعد شاید میری زندگی بدل جائے گی۔ آنے والی زندگی کے کئی حسین سپنے میں نے سجا رکھے تھے۔ کھلے دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی قدم نظر آنے لگے، لیکن وہ قدم ڈگمگا رہے تھے، کبھی دائیں جانب تو کبھی بائیں جانب۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ ایسا لگا جیسے ابھی راشد بے ہوش ہو کر نیچے گر جائے گا۔ میں نے بے اختیار گھونگھٹ اٹھایا تو سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ سامنے ایک نوجوان آدمی کھڑا تھا۔ کپڑے تو وہی تھے، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہی میرا دلہا ہے، لیکن اس کے ہاتھوں میں شراب کی ایک بوتل تھی جسے وہ بار بار منہ سے لگا کر چند گھونٹ پی لیتا۔ واہ، کیا مال نکالا ہے اماں نے میرے لیے۔ تو بڑی سندر ہے، کم عمر اور چھوئی موئی سی۔ دھڑام سے کوہنی کے بل بیڈ پہ میرے سامنے لیٹتے ہوئے اس نے چھچورے انداز میں کہا تو میں بے اختیار خود میں سمٹ گئی۔ اس کی سرخ آنکھیں عجیب سی تھیں۔ تو بھی پی لے، بڑے مزے کا ہے۔ بلا وجہ لوگ اس کو حرام کہتے ہیں، اس میں تو بڑا سرور ہے۔ راشد نے زبردستی شراب کی بوتل میرے منہ کے ساتھ لگائی۔ میں گھبرا کر تھوڑا پیچھے ہٹ گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ ایک شرابی شخص کے پلے باندھ کر شاید میرے چچا چچی نے تو اپنی جان چھڑا لی تھی۔ راشد اب جھومتا ہوا اٹھ کر باتھ روم جا رہا تھا۔ میری سوچ بالکل درست تھی۔ وہ نکما، شرابی اور آوارہ قسم کا انسان تھا۔ وہ مجھے پا کر بہت خوش تھا، لیکن اس سے زیادہ خوش تو اس کی ماں تھی۔ اسے بیٹھے بٹھائے ایک نوکرانی جو ہاتھ آ گئی تھی۔ شادی کی اگلی صبح کپڑے بدلنے کے لیے میں نے الماری کھولی تو میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کل تو میرے چچا کے گھر 2 بڑے بڑے سوٹ کیس بھر کر لائے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ اس میں میری بری کا سامان ہے، لیکن الماری میں تو ایک ہی جوڑا لٹکا ہوا تھا اور وہ بھی پرانا سا، ایسے جیسے کسی سے مانگ کر الماری میں رکھ دیا تھا۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی۔ ارے آپ جاگی ہے دلہن، صبح سے چائے کے انتظار میں میری تو آنکھیں ترس گئیں۔ جلدی سے کچن میں جا اور مجھے چائے بنا کر لا دے۔ سامنے میری ساس بیٹھی تھی۔ اس نے آرڈر جاری کیا، پر میں تو پریشان تھی۔ اماں، لگتا ہے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ میری الماری میں سے بری کے سارے کپڑے غائب ہیں۔ وہ سارے خوبصورت زیورات بھی نہیں ہیں جو آپ لوگوں نے مجھے دیے۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا تو ساس چند لمحے تک تو مجھے دیکھتی رہی، پھر اچانک ایک زوردار کہکا مار کر ہنس پڑی۔ ارے وہ تو ہم نے آس پڑوس سے کپڑے مانگ کر لائے تھے بری کے نام پر، تم لوگوں کو دکھائے اور پھر اس کے بعد جن لوگوں کے تھے انہیں واپس کر دیے۔ بھلا ہمارے پاس کون سی زمینیں جائیدادیں جو تمہارے لیے ایسے شاندار کپڑے بنواتے۔ چل جا چائے بنا تو، کون سا حور پری ہے جو تجھے مہنگے کپڑے پہننے۔ میری ساس نے میرا مذاق اڑایا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا اور آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اتنا بڑا دھوکہ کیا گیا تھا، لیکن میں آنسو پیتی کچن میں چلی آئی۔ ساس کو ناشتہ بنا کر دیا تو اس نے مجھے پورے گھر کی صفائی پر لگا دیا۔ شادی کے اگلے ہی روز میں پورے گھر کے کام کاج کرتی ہوئی بے حال ہوتی رہی، جبکہ راشد کمرے میں اوندے منہ پڑا خراٹے لیتا رہا۔ نئی نویلی دلہن والے میرے کوئی چاؤ ساس نے پورے نہ کیے، نہ ہی راشد نے۔ راشد کا تو گھر میں صرف اتنا ہی کام تھا کہ وہ سونے کے لیے آتا یا پھر کھانا کھانے کے لیے۔ ساس مفت کی نوکرانی میسر آتے ہی سارا دن سیر سپاٹوں میں مصروف رہتی اور شام ڈھلے گھر واپس آتی۔ راشد کبھی 4 پیسے لے آتا تو اس سے گھر میں راشن ڈل جایا کرتا تھا۔ میں اپنی ضرورتوں کے لیے ترستی ہی رہ جاتی۔ اگر راشد سے زیادہ کچھ کہتی تو مار مار کر میرا برا حال کر دیتا۔ یہ بھی شکر تھا کہ وہ بھوکا نہیں رکھتا تھا۔
چند روز کے بعد کہیں نہ کہیں سے وہ شراب کی بوتل لے آتا اور پھر اس پوری رات مجھے اس کا ظلم سہنا پڑتا۔ اس دن بھی معمول کے مطابق گھر بھر کے گندے کپڑے نلکے کے پاس بیٹھی دھو رہی تھی کہ اچانک زور سے دروازہ بجا۔ ہائے نامراد، اٹھ کے دروازہ کھول، یوں لگتا ہے جو کوئی بھی باہر ہے وہ دروازہ توڑ دے گا، بلا وجہ خرچہ گلا پڑ جائے گا۔ میری ساس اندر سے چلائی تو میں نے جا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی گلی کا ایک لڑکا کھڑا ہوا تھا۔ باجی، راشد بھائی کی لڑائی ہو گئی ہے جوئے کے اڈے پر، انہیں بہت لوگوں نے مارا ہے، ان کے سر سے خون بھی بہہ رہا ہے، وہ وہاں بے ہوش ہو گئے ہیں۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آ کر راشد بھائی کو وہاں سے اٹھا لیں ورنہ وہ پولیس کو بلا لیں گے۔ لڑکا اطلاع دے کر خود چلا گیا، مگر میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ راشد جیسا بھی تھا میرے سر کا تاج تھا، لیکن میں اکیلی اسے جوئے کے اڈے سے واپس کیسے لاتی؟ میں نے بے بس نگاہ سے اندر دیکھا۔ ساس نے بھی لڑکے کی آواز سن لی تھی۔ ہائے ہائے میرا بیٹا، نہ جانے ظالموں نے اسے کیوں مارا، وہ تو اتنا نیک اور شریف انسان ہے۔ جا جلدی چادر اوڑھ کر جا اور اسے لیا، مجھ بڑھیا کے اندر جان ہوتی تو میں خود اسے لے آتی۔ میری ساس نے حکم جاری کیا۔ میں بری طرح سے گھبرا رہی تھی، لیکن راشد کو گھر بھی تو لانا تھا۔ میں چادر اوڑھ کر محلے میں نکل آئی۔ مجھے پتا تھا جوئے کا اڈا کہاں ہے، جہاں رات گئے تک راشد جوا کھیلدا کرتا تھا۔ وہاں آس پاس مردوں کا جھمکٹا تھا۔ پاس میں پہنچی، دروازے پر سارے آوارہ مرد پلٹ کر مجھے دیکھنے لگے۔ ان کی چپتی نگاہیں مجھے اپنے وجود کے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ بے اختیاری میں نے چادر سے خود کو اچھی طرح ڈھانپ لیا۔ دروازہ کھلا تھا، میں اندر چلی آئی۔ بے باک کہہ کہوں زمینی باتوں کی آوازیں میرے کانوں میں پڑیں تو میں شرم سے سرخ پڑ گئی۔ راشد کہاں ہے؟ میں نے ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے اندر کی جانب اشارہ کر دیا۔ میں 2-3 کمروں سے گزر کر اندر چلی آئی۔ یہاں بہت سارے مرد اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ فرش پر پڑا راشد کرا رہا تھا۔ میں گھبرا گئی اور جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا جائزہ لیا۔ شکر تھا کہ زیادہ خون نہیں بہہ رہا تھا۔ وہ ہوش میں تو تھا، لیکن اسے اتنا مارا گیا تھا کہ وہ اٹھ نہیں سکتا تھا۔ راشد اٹھو، چلیے، میں نے اس سے کہا، لیکن اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ آس پاس کھڑے مرد دلچسپی سے ہماری جانب دیکھنے لگے۔ راشد جلدی اٹھو، گھر چلیں۔ میں نے ایک دفعہ پھر اسے اٹھانے کی کوشش کی۔ اب کی بار اس نے مجھے دھکا دیا۔ اس کے جھٹکے سے میری چادر ڈھلک گئی۔ سارے مردوں کی نگاہیں مجھ پر جمی تھیں۔ میرا دل چاہا زمین پھٹے اور میں یہیں پر سما جاؤں۔ مجھے راشد پر شدید غصہ آیا، لیکن میں اسے لیے بغیر گھر نہیں جا سکتی تھی۔ اپنے آنسو پیتے ہوئے میں ایک دفعہ پھر اٹھی اور راشد کو اٹھانے کی کوشش کی۔ شکر تھا کہ اس بار اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ نشے میں جھومتا ہوا وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، کبھی دائیں جانب گر پڑتا تو کبھی بائیں جانب۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر سہارا دیا۔ میں جلد از جلد یہاں سے چلی جانا چاہتی تھی۔ آس پاس سے گزرتے مرد بہانے بہانے سے کبھی میرے کندھوں کو چھو لیتے تو کبھی میری کمر کو۔ راشد جلدی چلو، میں نے اسے پکڑ کر گھسیٹنا چاہا، لیکن وہ نشے میں دھت تھا۔ وہ اس قدر بھاری تھا کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے میں اسے جوئے کے اڈے سے باہر لے آئی۔ قریب تھا کہ میں رو پڑتی۔ اچانک ہی کسی نے دائیں جانب سے آ کر راشد کو سہارا دے دیا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو وہ ایک نوجوان آدمی تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اس کے سہارا دیتے ہی راشد کا بوجھ میرے کندھے پر سے ہٹ گیا۔ میں نے بے اختیار سکون کا سانس دیا۔ اس شخص نے بغیر ایک لفظ کہے راشد کو گھر تک پہنچا دیا اور پلٹ کر جانے لگا۔ آپ کا بہت شکریہ، میں نے کہا۔ تب اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بڑی گہری تھیں۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں، آپ کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں گئی۔ آئندہ بھی اگر کوئی ضرورت ہو تو آپ مجھے بلا جھجک کہہ سکتی ہیں۔ میرا نام ناصر ہے، میں آپ کا محلے دار ہوں۔ اس شخص نے کہا۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ خاص تھا۔ میرا دل کیا کہ میں اسے دیکھتی رہوں۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے میری مدد کی تھی، میری پریشانی کا احساس کیا تھا۔ کاش کہ راشد بھی ایسا ہوتا۔ ایک سوچ میرے اندر آئی، مگر میں سر جھٹک کر راشد کو اندر لے آئی۔ میری بوڑھی ساس راشد کو دیکھتے ہوئے سینہ پیٹ رہی تھی اور سب لوگوں کو گالیاں دے رہی تھی جنہوں نے اسے مارا۔ اس کی گالیوں میں بھی میں بھی شامل تھی۔ اسے لگتا تھا کہ جب سے میں راشد کی زندگی میں آئی ہوں وہ برباد ہو گیا ہے۔ سر جھٹک کر میں کچن میں چلی گئی اور کھانا پکانے لگی، مگر میرا دھیان رہ رہ کر اس شخص کی مسکراہٹ کی جانب چلا جاتا۔ راشد نے تو کبھی مجھ سے مسکرا کر بات تک نہ کی تھی۔ راشد کا نشہ اترا تو وہ بڑا شرمندہ ہوا۔ جن لوگوں کے لیے نشہ کرتا تھا آج انہوں نے مجھے مار پیٹ کر وہاں سے نکال دیا۔ اب میں سدھر جاؤں گا، راشد نے کہا۔ میں نے بھی دعا کی کہ کاش ایسا ہی ہو، لیکن اس دوران میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایسا سوئی کہ اگلی صبح جاگی ہی نہیں۔ راشد کو ماں کے مرنے کا بھی دکھ تھا، اسی لیے وہ سنبھل گیا۔
اور کام پر بھی جانے لگا۔ اس نے کہیں مزدوری پکڑ لی تھی۔ روزانہ شام کو وہ چند پیسے لا کر گھر میں دیتا، جس سے اگلے دن کا کھانا پک جاتا۔ مجھے کچھ سکون محسوس ہونے لگا تھا، لیکن راشد کا رویہ میرے ساتھ وہی تھا، مار پیٹ اور گالم گلوچ والا۔ لیکن میں اس میں خوش تھی کہ کم از کم وہ اپنی ذمہ داری تو پوری کر رہا ہے۔ ایک رات کافی دیر تک راشد نہ آیا۔ میں بڑی پریشان تھی۔ آخر کار رات 2 بجے کے قریب وہ واپس آیا تو تھوڑا گھبرایا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس نے لفافہ مجھے دیا۔ یہ پیسے الماری میں سنبھال کر رکھ دے، 10 لاکھ روپے ہیں جو مجھے میرے دوست نے دیے ہیں۔ کچھ دن بعد وہ واپس مانگے گا، تب اسے دینے ہیں، راشد نے کہا اور خود کروٹ بدل کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میں نے بغیر گنے اس کی رقم اٹھا کر احتیاط سے الماری میں رکھ دی۔ اگلے دن وہ سو کر اٹھا۔ آج وہ بڑا خوش تھا۔ اسے خوش دیکھ کر میں بھی خوش تھی۔ تبھی دروازہ بجا۔ دروازے پر میرا چچا زاد بھائی تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری شادی کے بعد پہلی دفعہ ان میں سے کوئی مجھے ملنے آیا تھا، لیکن وہ بھی اپنے ہی مسئلے لے کر آیا تھا۔ باجی، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے کہیں سے چند لاکھ روپے کی رقم لا کر دے دو۔ قرض خواہوں نے مجھے بڑا تنگ کر دیا ہے، جیسے میرا کاروبار چلے گا میں آپ کی رقم واپس کر دوں گا، اس نے مجھے کہا۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ وہ رقم مانگ بھی کس سے رہا تھا جس کے پاس خود 1 روپیہ نہیں ہوتا تھا؟ میری ہنسی کی بات سن کر راشد بھی چلایا۔ اس نے چچا زاد بھائی کی باتیں سن لی تھی اور اب عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ نہیں بھائی، میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تو تمہیں دے دیتی، لیکن ہم تو خود بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں، میں نے اسے ٹال دیا۔ میرے چچا زاد بھائی کو شدید غصہ آیا، اس لیے وہ سامنے پڑی چائے پیے بغیر ہی اٹھ کر چلا گیا۔ لیکن راشد بار بار مجھے عجیب سی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہوں سے گھبرا کر میں اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ یہ چند روز بعد کا واقعہ تھا کہ رات کے وقت راشد گھر آیا تو بڑا گھبرایا ہوا تھا۔ وہ بار بار پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھنے لگتا۔ کیا ہوا، اتنے پریشان کیوں ہو؟ میں نے پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے پوچھا، لیکن عین اسی لمحے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ راشد اچھل پڑا۔ دروازہ مت کھولنا، باہر پولیس ہے، وہ مجھے پکڑ لے گی، اس نے گھبرا کر کہا۔ میں خود حیران رہ گئی، مگر واقعی پولیس تھی۔ انہوں نے دروازہ کھلنے کا انتظار نہ کیا اور دیوار کود کر اندر داخل ہو گئے۔ اتنی انہوں نے راشد کو ہتھکڑی لگائی اور چل باہر بڑھایا، عورتوں کے پرس چھیننے والا۔ آج تجھے بتاتا ہوں، بڑے دنوں سے تیری طاق میں تھا۔ پولیس والے نے راشد کو زوردار تھپڑ مارا۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ کیا راشد عورتوں کے پرس چھینا کرتا تھا؟ مگر وہ تو کہتا تھا کہ وہ مزدوری پر جاتا ہے۔ میری چیخو پکار اور روکنے کے باوجود پولیس راشد کو پکڑ کر لے گئی۔ میرے تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اکیلی عورت کا اس معاشرے میں کیا حال ہو رہا تھا یہ تو میں جانتی نہیں تھی۔ وہ جیسا بھی تھا وہ میرا شوہر تھا، مجھے تو تھانے کا بھی پتہ نہیں تھا۔ پولیس کے جانے کے بعد میں بڑی دیر تک ادھر ادھر ٹہلتی رہی۔ مجھے لگا شاید رات تک اسے چھوڑ دیں گے، مگر رات گزری اور اگلا دن نکل آیا۔ راشد کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ گھبرا کر میں گھر سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلی، میری نظر سامنے کھڑے ناصر پر پڑی۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کا جملہ یاد آ گیا کہ اگر کبھی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ میں لپک کر اس کے پاس گئی۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟ اس نے پوچھا تو میں رو پڑی۔ میرے شوہر کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، مجھے اسے چھڑانا ہے، میں نے کہا تو وہ عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ لیکن آپ کا شوہر تو دن رات آپ کو مارتا پیٹتا ہے، وہ چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، کسی روز آپ کو قتل بھی کر دے گا، شرابی ہے، جوا کھیلتا ہے، اس نے کہا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہمارے درمیان چند باتیں ہوئیں، مگر شکر تھا کہ ناصر کی مدد سے راشد چھوٹ کر گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی اس نے ایک دفعہ پھر مجھے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا۔ کن مردوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے آوارہ عورت، میں خود ہی جیل سے چھوٹ کر گھر آ جاتا، اس نے کہا تو میں سسکتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ حالات معمول پر آنے لگے۔ وہ ابھی بھی رات دیر گئے گھر آتا، لیکن اب مجھے اس کا انتظار نہیں رہتا تھا۔ میں خوش رہنے لگی تھی، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے گنگنانے لگی۔ مجھے اچانک کی زندگی اچھی لگنے لگی۔ ایک روز راشد کو آئے ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ دروازہ بجا۔ راشد اٹھ کر باہر گیا اور اپنے دوست کو لے کر اندر آ گیا۔ یہ بڑی بڑی مونچھوں والا ایک موٹا تازہ آدمی تھا۔ اس نے مجھے سر سے لے کر پیر تک دیکھا۔ راشد نے مجھے آ کر کہا، وہ جو الماری میں پیسے رکھے تھے وہ نکال کر دے دو، میرا دوست لینے آیا ہے۔ میں نے دوپٹے سے ہاتھ پونچھے اور جا کر اندر والا لا کر کھولا۔ کھولتے ہی میں نے پیسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، وہاں پر پیسے تھے ہی نہیں۔ کیا ہوا، کہاں گئے پیسے، کہیں اور رکھے ہیں کیا؟
میرے شوہر نے پوچھا۔ لیکن میں کب کپا کر رہ گئی۔ پیسے تو یہیں تھے، لیکن وہ کہاں گئے؟ میں نے کہا تو میرے شوہر کا دماغ الٹ گیا۔ کہاں گئے کیا مطلب؟ پیسے اگر یہاں نہیں ہیں تو کدھر ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر الماری میں موجود ہر چیز اٹھا کر باہر پھینک دی، پاگلوں کی طرح ہر چیز کا جائزہ لیتے ہوئے۔ وہ پیسے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اس سے بری حالت میری تھی۔ میرا تو سر گھومنے لگا تھا۔ جلدی بتا کہاں ہیں پیسے، یا لگاؤں ایک؟ راشد نے پوچھا اور ساتھ ہی ایک زوردار تھپڑ مجھے لگا دیا۔ میں سسک اٹھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، ویسے میں نے یہیں رکھے تھے۔ شور کی آوازیں سن کر باہر کھڑے راشد کے دوست کو بھی شاید اندازہ ہو گیا تھا۔ اس نے آواز دے کر پوچھا، کیا معاملہ ہے؟ میرے پیسے کہاں ہیں؟ راشد نے کھا جانے والی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور الٹے قدموں باہر نکل گیا۔ باہر کافی دیر تک اونچا اونچا جھگڑنے کے بعد جب وہ اندر آیا تو اس نے بغیر سوچے سمجھے مجھے اپنے دوست کے ہاتھوں بیچ دیا۔ میرے لاکھ رونے پیٹنے اور منت سماجت کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا، اور اس وقت میں گاڑی میں بیٹھی اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو میں اپنے ماضی سے حال میں چلی آئی۔ میں نے مڑ کر خوفزدہ نگاہوں سے دیکھا۔ ساتھ بیٹھا وہ شخص ابھی تک مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے راشد کے دوست نے اتر کر پچھلا دروازہ کھولا اور مجھے بازو سے پکڑ کر باہر گھسیٹ لیا۔ چل اندر، اس نے کہا، مگر تبھی اب تک خاموش بیٹھی ہوئی وہ شخصیت بول اٹھی، اس کا ہاتھ چھوڑ دو، تمہارا کام ختم ہو گیا، اب تم جاؤ، آگے میں جانوں۔ اور یہ اس کی آواز میں اتنی سختی تھی کہ مونچھوں کو تاؤ دیتا راشد کا دوست اچانک بھیگی بلی بن گیا۔ اس نے جلدی سے چابی اس شخص کی جانب اچھالی اور منظر سے غائب ہو گیا۔ میں نے پلٹ کر بے یقین نگاہوں سے دیکھا۔ گاڑی کی دوسری جانب کوئی اور نہیں بلکہ ناصر کھڑا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا میری الماری سے وہ پیسے تم نے چرائے؟ میں نے سرسراتی آواز میں کہا تو ناصر نے زوردار قہقہہ لگایا۔ اندر آ جاؤ، پھر بتاتا ہوں سب کچھ۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لے کر اس شاندار بنگلے کے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے رہ رہ کر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر اجاڑ ڈالا۔ میں نے ایک نفرت بری نگاہ ناصر پر ڈالی۔ اسے اپنے گھر کا راستہ میں نے ہی تو دکھایا تھا۔ اس کی مدد کرنے اور میٹھی میٹھی باتوں سے متاثر ہو کر میں اسے گھر آنے کی اجازت دے بیٹھی تھی۔ راشد کی غیر موجودگی میں وہ اکثر ہی آ جایا کرتا تھا۔ یہ اس کی قربت کا اثر تھا کہ اس کے آنے کے بعد میں بھی خوشی محسوس کرتی اور اٹھتے بیٹھتے گنگنانے لگی تھی۔ مجھے ناصر بے حد اچھا لگنے لگا۔ اس روز جب اس نے میرا ہاتھ تھام کر مجھ سے شادی کے لیے پوچھا تو میں تو جیسے دنگ سی رہ گئی۔ لیکن راشد، وہ مجھے کبھی طلاق نہیں دے گا، میں نے کہا۔ ناصر خاموش ہو گیا تھا۔ تبھی اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا کپ بیڈ کے اوپر گر گیا اور چادر گندی ہو گئی۔ میں گھبرا گئی۔ میں نے جلدی سے چادر ہٹائی اور الماری سے دوسری چادر نکال کر بیڈ کے اوپر بچھا دی، مگر شاید اسی لمحے ناصر کی گھاگ نگاہوں میں الماری میں رکھے 10 لاکھ روپے دیکھ لیے تھے۔ تم نے ہی چرائے وہ 10 لاکھ روپے؟ لیکن تمہارا اس شخص کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ کون ہو تم آخر؟ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ ناصر ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے پانی کا ایک گلاس میرے سامنے کیا۔ پریشان مت ہو، میں برا آدمی نہیں ہوں۔ جوئے کے اڈے میں جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تب اپنا دل ہار دیا تھا، مگر مجھے پتا تھا کہ راشد کے ساتھ تمہاری زندگی برباد ہو رہی ہے۔ وہ تمہیں ایسے کبھی بھی طلاق نہ دیتا، اس لیے میں نے یہ سارا کھیل رچایا۔ راشد کا یہ دوست میرا جاننے والا ہے۔ راشد چھوٹی موٹی چوریاں کر کے اپنا گزر بسر تو کر رہا تھا، لیکن لمبا ہاتھ مارنے کے چکر میں تھا۔ یہ آدمی راشد کا اور میرا بھی دوست ہے۔ میرے کہنے پر اس نے میرے 10 لاکھ روپے راشد کو دیے، اور میں تمہیں بتا دوں کہ وہ چند ہی دنوں میں یہ 10 لاکھ روپے لے کر فرار ہونے والا تھا۔ یہ تو ہماری قسمت اچھی ہے کہ مجھے وقت پر اس کے منصوبے کا پتہ چل گیا، اور میں نے آج ہی اپنے دوست کو پیسے لینے بھیج دیا، اور اس سب کے آخر میں میری توقع کے عین مطابق اس نے تمہیں اس کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ ناصر کہہ رہا تھا اور میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں برا آدمی نہیں ہوں، میرا اپنا کاروبار ہے، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ رہی بات طلاق کی تو فکر مت کرو، میرا وکیل راشد سے طلاق نامے پر دستخط کروا لے گا، مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں واقعی اس دوزخ سے نکل آئی تھی۔ ناصر نے جو کہا سچ کر دکھایا۔ کچھ عرصے میں راشد نے مجھے طلاق دے دی، اور ویسے بھی مجھ سے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ وہ تو اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل نہیں تھا، میری ذمہ داری کیسے اٹھاتا؟ طلاق کے بعد عدت کے تمام عرصے میں ناصر نے مجھے ایک علیحدہ گھر میں منتقل کر دیا۔ وہاں اس نے مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آنے دی، اور عدت مکمل ہوتے ہی ناصر نے مجھ سے نکاح کر لیا اور مجھے دنیا کی ہر خوشی دی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ قسمت مجھ پر یوں بھی مہربان ہو سکتی ہے۔
وہ 10 لاکھ روپے جن کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے اپنے دوست کے ہاتھوں فروخت کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ ناصر نے وہی 10 لاکھ روپے میرے حق مہر میں مقرر کر کے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ میں بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھتی رہ گئی کہ کیا واقعی کوئی انسان اتنا نیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسے دیکھ کر یقین ہوتا تھا کہ اللہ نے آخر کار میری سن لی تھی۔ میرے چچا چچی تو پہلے مجھ سے جان چھڑا کر بہت خوش تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میری دوسری شادی ایک انتہائی امیر کبیر انسان سے ہو گئی ہے تو وہ خوشی خوشی میرے گھر آنے لگے۔ ناصر کو ان کے آنے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ میں بھی اپنے رشتوں کو واپس پا لینے پر خوش تھی۔ وہ زندگی جو راشد کے ہوتے ہوئے مجھے کانٹوں بھرا ایک راستہ لگتی تھی، اب ناصر کی ہمراہی میں وہ مجھے پھولوں سے مہکتا ہوا ایک باغ محسوس ہو رہی تھی۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ